अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत बजट के हवाले से अपोजिशन जमातों के साथ साथ खुद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी रिजर्वेशंस को भी बड़ी हद तक फेस कर रही है। एक तरफ अपोजिशन की जो धुआंधार तकारीर हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पिछले चंद रोज़ से हमें नाराज़ नज़र आती थी, ख़ासतौर पर बजट के हवाले से आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी स्पीच की और उन्होंने जहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी उजागर किया कि एक सियासी इत्तफ़ाक़ राय इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है और उसी का नतीजा है कि ईरान और अमेरिका का जो मुआहदा है वो भी हम होते हुए देख रहे हैं। सरप्राइजिंगली आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्विट्ज़रलैंड का विज़िट करना था, लेकिन वो नहीं हो सका, मनसूख कर दिया गया है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन जो भी है, पाकिस्तान के इन एफर्ट्स को पूरी दुनिया में न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि पाकिस्तान के किरदार और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर नज़र आती है। और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया में अब इस हवाले से बात भी हो रही है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत भी मिल रही है। और इसकी एक मिसाल हम ये दे सकते हैं कि भारत का जो घिनौना किरदार है ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में और अफ़गानिस्तान का जो किरदार रहा है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से, पूरी दुनिया अब इसी के ऊपर बात कर रही है। और एक छोटी सी मिसाल इसकी BLA के हवाले से लिखा जाने वाला एक आर्टिकल है जो TRT वर्ल्ड की जीनत बना और उसमें बड़ी हद तक वही बातें की गई हैं जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। यानी कि ये एक ना सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बल्कि इसकी बैरूनी फंडिंग की जाती है और दुनिया के बहुत से बड़े ममालिक इसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। और इस खित्ते की तरक्की के लिए, जिसमें ना सिर्फ फ़िज़ाई ज़मीनी रास्ते और जो दीगर उमूर हैं जो वो शामिल हैं, उसमें एक बड़ी रुकावट बन चुका है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पर यह भी कि अब हुकूमत किन ऑप्शंस को आगे लेकर चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर भी बात करना चाहेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब। राना साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बजट से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। ये फरमाइएगा कि बजट में गवर्नमेंट के हवाले से पीपल्स पार्टी ये शिकायत कर रही थी कि जी जो कंसेंसस हुआ था वो बजट में शामिल नहीं है। फिर इस पर नाराज़ हो गए, बिलावल साहब ने स्पीच भी नहीं की, लेकिन आज खैर फाइनली उन्होंने तकरीर कर ली। तो आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने मनाया या पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को थोड़ा सा बैक एंड पर लेके गए हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा जो है उनकी सपोर्ट को हम अप्रिशिएट। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो साहब और उनका पीपल्स पार्टी के वक़फ़ के साथ मुलाकात हुई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें सेटल हो गई। कुछ उनके कंसर्न्स थे GB के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन हमने तो उधर भी पहले ही उनको दावत दे दी कि आप हुकूमत फॉर्म करें, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। और बजट जो है वो तकरीबन हमने बजट लाने से पहले जो मेजर चीजें थी वो सारी उनके साथ हमने डिस्कशन में लेके गए थे। तो अब मैं समझता हूँ कि देयर इज कंसेंसस और कोई ऐसा मामला नहीं है। और ये जो अभी टाइम है बजट की डिबेट के ऊपर, ये मकसद ही ये है इसका कि अगर कोई कंसर्न्स हैं, किसी मेंबर के भी हैं, किसी पार्टी के भी हैं, तो वो रेज करें। और वैसे भी जो सेनेट की फाइनेंस की कमेटी है उसको मांडीवाला साहब जो है वो हेड कर रहे हैं, तो वहां भी तकरीबन ऑल द न्यू बिल, जो पूरा फाइनेंस बिल है, उसको एक एक लाइन को जो है वो रिव्यू किया जाता है। और इसी तरह जो फाइनेंस कमेटी असेंबली में है उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। तो पहले ही मुशावरत का अमल जारी है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है जो सॉल्व नहीं होगा, जो सॉल्व नहीं हो चुका। छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। कुछ चीजों के ऊपर आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात की गई, GB के इलेक्शन और फॉर्म 47 के हवाले से, जो मैं समझता हूँ जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसी सिस्टम का वो हिस्सा है, इसी हुकूमत के तहत वो आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो इसी को जो है कास्ट करना या इस पे इल्जामात लगाना, कोई मैच्योरिटी नहीं थी। बहरहाल चीजें सेटल हो गई। अच्छा सर, आपने खुद ही भी एक दो दफ़ा हवाला दिया GB के इलेक्शंस का, तो चले मैंने कहा चले चलते चलते हम ये भी सवाल कर लें कि सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ, तो आपने जैसे खुद कहा कि अपोजिशन में बैठेगी नून लीग, तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर IPP के बजाय जो PTI के दो आज़ाद अराकीन हैं उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। क्या समझते हैं आप कि नून लीग और मिलके उनके साथ भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकती है जैसे विफाक में आप लोग हैं? देखिए, मुझे ये तो डेफिनेटली, देखें हम तो GB के, हमारी तरफ से ऐसा कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमने अभी तक तो यही फैसला किया है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। अगर पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी दावत दी हमें, तो फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं और फिर इसको दोबारा रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन अभी की यही सिचुएशन है कि हमने उनको जो है वो दावत दी है कि आप हुकूमत फॉर्म करें। दुरुस्त। अच्छा, अब सर दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी, अपोजिशन के बारे में मतलब समझ नहीं आ रहा कि अपोजिशन करना क्या चाह रही है। उस दिन पार्लियामेंट में भी हमने खासा एहतजाज होते हुए देखा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो जो उस दिन उन्होंने तकरीर की थी, लेकिन फिर बैरिस्टर गौर साहब पूछ रहे हैं कि अब कब करने हैं आपने मुज़ाकरात, बताइए।
تو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی رسپانس بھی نہیں آیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنجیدگی دونوں طرف ہے لیکن شروعات نہیں ہو پا رہی ہے کسی ایک طرف سے؟ کہ ایشو یہاں ایک ہی آتا ہے، حکومت کا ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ بات چیت کے لیے کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ نہ کیپیسٹی رکھتا ہے، نہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، نہ اس کو جو ہے چیزوں کو ڈیلیگیٹ کیا گیا اس طریقے سے، نہ پی ٹی آئی اتنی آرگنائزڈ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ انگیج کرے۔ کیونکہ اگر وہ کوئی بھی ان کا بندہ حکومت کے ساتھ انگیج کرے گا تو خان صاحب کو یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں، اور وہ اس کی چھٹی ہونے کے امکانات ہیں۔ تو یہ پرابلم آج کا نہیں ہے، بڑے عرصے کا پرابلم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کی ملاقاتیں بند ہیں، کیونکہ ہر ملاقات کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل آتا تھا جو ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف تھا۔ چاہے مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کی جو اپروچ ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم مل کے بات کریں گے، جبکہ بات چیت تو ان کے ساتھ آلریڈی ہو رہی تھی۔ چاہے اسلام آباد کے اوپر آپ نے دھاوا بولنا ہے جو آپ نے نومبر میں دیکھا 2024 کے، وہ اس کو انکریج کیا گیا، چاہے فوجی تنصیبات اور فوجی اداروں کو جو ہے وہ گالی گلوچ دینا، یا ان کے سربراہوں کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کرنا، تو یہ ایشوز ہیں۔ دیکھیں ہماری طرف سے اگر پی ٹی آئی ایز اے جماعت انڈیپینڈنٹلی سوچنا شروع کر دے تو یہ معاملات آگے بڑھ جائیں گے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو جو دیکھیں نا، اپوزیشن کا جو میجر رول ہوتا ہے وہ اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز میں ہوتا ہے، جس میں یہ استعفے دے کے بیٹھے، جس سے یہ باہر بیٹھے۔ اچھا، لیکن آپ کے خیال میں اب جس طرح یہ سو کالڈ ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، اس نے پچھلے 2-3 دن پریس کانفرنسز کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، مطلب جو آلریڈی گورنمنٹ موجود ہے اس کے ساتھ بات کر نہیں رہی ہے اپوزیشن، پھر نیشنل گورنمنٹ کیسے بنائیں گے؟ وہ تو مل کے بنائی جاتی ہے، اس میں تمام پارٹیز کا حصہ ہوتا ہے، وہ کیسے ہوگا جب ٹاکنگ ٹرمز پہ ہی نہیں آنا چاہتی ہے اپوزیشن کی مختلف جماعتیں؟ دیکھیں وہ تو آبویسلی جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں کو شوق ہے، وہ اندر آنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ بہت زیادہ شعلہ بیان بازی کرتے ہیں اور بڑی کہانیاں سناتے ہیں کہ یہ سی ایم کا وہ پرابلم ہے، وہ ہے، تو بہت سارا ایسا ٹولہ ہے جو کہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن خواہش رکھتا ہے، اور وہ ڈفرینٹ وہ چیزوں کے ذریعے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنا دیں تو شاید وہ بھی ان کی بھی انٹری۔ ایسا ابھی کوئی حکومت کا تو کوئی پلان نہیں ہے۔ دیکھیں حکومت تو اپوزیشن کے ساتھ ملک کے مفاد کے لیے پازیٹیولی انگیج کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ مساق جمہوریت ہو، مساق معیشت ہو، اور دیگر معاملات ہوں۔ لیکن پرسنل ایجنڈاز اور ایک بندے کے کلٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ چلیں تو وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس، پرابلم وہاں آتا ہے۔ تو ہماری طرف سے تو جو ہے کوئی پرائم منسٹر کا تیسرا چوتھا یہ ایک کہہ لیں کہ دعوت نامہ ہے کہ ہم مل کے کام کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو جماعت بننا ہوگا نا۔ آپ کو یرغمال جو بنے ہوئے ہیں وہ یرغمالی سے نکلیں گے تو وہ آپ اس طرف بڑھ سکیں گے۔ صحیح۔ اچھا اب سر آخر میں کچھ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی صوبوں کے ایشوز کے حوالے سے۔ ایک طرف کے پی میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹیررزم کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، دوسری طرف بلوچستان میں بھی۔ اب اس حوالے سے گورنمنٹ نے بڑا اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا پوری دنیا کے سامنے۔ پہلے لوگ ہمیں کہتے رہے جی ہم دہشت گرد ہیں، اب انڈرسٹینڈ کیا کہ جی دہشت گرد کوئی اور ہیں اور پاکستان اس کا نقصان اٹھا رہا ہے۔ ابھی سے ریسنٹلی ٹی آر ٹی ورلڈ کی طرف سے ایک آرٹیکل بھی آیا ہے جس میں بی ایل اے کو ایک دہشت گرد تنظیم بتایا گیا اور کہا گیا کہ پورے صرف پاکستان ہی نہیں پورے ریجن میں یہ اس کو غیر مستحکم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو اس میں لکھا ہے کہ امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، یہ تمام ممالک جو ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن جو فنڈنگ اس کی ہو رہی ہے، جہاں سے ہو رہی ہے، اس کے اوپر آخر کب اب انگلی اٹھائی جائے گی؟ کیونکہ پاکستان تو یہ بات بڑے عرصے سے کر رہا ہے۔ پاکستان کا تو موقف کلیئر ہے کہ یہ ٹرانس نیشنل فنڈنگ اس کو کی جاتی ہے، اور انڈیا کا اس میں کردار ہے، اور وہ پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلاتا ہے، اور یہ جو ہیں ان کے ٹولز ہیں جس کے ذریعے، پراکسیز ہیں جس کے ذریعے جو ہے یہاں یہ معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر وہ فنڈنگ رک جائے تو یہ معاملات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا اس چیز کو اب مان رہی ہے، جس طرح آپ نے ٹی آر ٹی کا ذکر کیا، آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اب امریکہ نے بھی ان کو ریکگنائز کیا ایز اے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ تو یہ چیزیں، اور اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں سب سے جو پازیٹیو چیز ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران سے سینکشنز اٹھ جاتی ہیں تو یہ جو پورا خطہ جو اکنامکلی بڑا ایک ریلائی کرتا تھا کہ ایران کے ساتھ جو ٹریڈ ہے جو کہ اتنی ڈاکیومنٹیشن میں نہیں تھی یا اسمگلنگ کے زمرے میں آتی تھی، اس پہ ریلائی کرتی تھی ان کی اکانومی، جو کہ پھر ٹوٹلی ڈاکیومنٹیشن کی طرف شفٹ ہو جائے گی، ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف اور ڈاکیومنٹڈ ٹریڈ کی طرف شفٹ ہو جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب تبدیل ہونے جا رہی ہیں بلوچستان کے اندر، اور جہاں تک
آپ کا سوال ہے کہ اس کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے، ہم تو ریز کر رہے ہیں اور ہمارا تو بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے، چاہے منسٹری آف انفارمیشن ہو، فارن آفس ہو، یونائٹڈ نیشنز میں ایویڈنس جمع کرانا ہو، ISPR کا آفس ہو، سب بڑا اوپنلی جو ہے ڈپلومیٹکلی ان چیزوں کو کنوے کر رہا ہے کہ یہ انڈین اسپانسرڈ چیزیں ہیں جو یہاں اور ایویڈنس کے ساتھ کہ صحیح. جدھر یہ ایک انسٹیبلٹی پھیلائی جا رہی ہے. اچھا، ایک سوال اور سر، رانا صاحب جانے سے پہلے، وہ یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہونا تھا اور سب کچھ ہی طے تھا، ویسے تو الیکٹرانکلی سگنیچرز ہو چکے ہیں، لیکن سر آپ کے خیال میں آج کے لیے یہ دورہ ملتوی ہوا ہے یا پھر اس میں کوئی اور میجر کوئی چینج آ رہا ہے، کیونکہ ان کا ایرانی صدر سے بھی آج رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں MOU تو سائن ہو گیا اور جی اس جی. MOU کے اندر 60 ڈیز کے اندر بہت سارے معاملات طے پانے ہیں، بہت ساری چیزوں کو آپ نے سیٹل کرنا ہے. تو یہ obviously یہ ڈیلے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ختم ہو گئی. MOU کے بعد بہت سارا کام ہونا ہے، اس کے اندر گارنٹیز ہونی ہے، بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن ہونی ہے، چیزوں کو اگر سلو چل رہی ہوں گی تو ان کو پش کرنا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ گلوبل ایونٹ ہے جس کے اندر پاکستان از ان دا سینٹر، کہ اس کا کلیدی کردار ہے کہ یہ پیس جو ہم نے حاصل کیا ہے اس MOU کے ذریعے، اس میں پاکستان کا اگر رول نہ ہوتا تو یہ ممکن شاید نہ ہوتا اور یہ جنگ جو ہے یہ مزید بھڑک جاتی اور مزید جانی نقصان ہوتا. تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو کروڈ آئل ہے وہ $15 سے $20 پر بیرل جو ہے وہ گر گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پر امید ہیں کہ اس کا جو اثرات ہیں وہ پاکستانی عوام کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ پہنچیں گے بالکل ٹھیک. آئل پرائسز کی ریڈکشن کے ذریعے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب کو، پرائم منسٹر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے. اور بڑی حد تک اس وقت کی حکومت بھی یہی سمجھتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جس طرح یہ ریٹس فلکچویٹ کریں گے اس کا پازیٹیولی ایک اثر جو ہے وہ پاکستانی عوام کی طرف بھی آئے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جہاں ہم بات کر رہے تھے بجٹ کی، تو بجٹ کے اوپر ابھی بھی اپوزیشن کی طرف سے جو ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اصلاحات ہونی چاہیے اس کے اوپر کس حد تک بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر اپوزیشن کا موقف لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو اپنی جگہ، لیکن جس طرح آج کل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بار بار ایک نئی قومی حکومت کی بات کر رہی ہے، یہ بات کری ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. یہ تمام ڈیبیٹ ایک حد تک درست تو مانی جا سکتی ہے اگر معیشت کے نام پر دیکھا جائے، لیکن کیا واقعی اپوزیشن بھی صحیح معنوں میں اپوزیشن کا رول ادا کر پا رہی ہے؟ اپوزیشن کی پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک شکایت ہے کہ جہاں ایران امریکہ کے جو فیس تھا اس میں جتنا کوپریشن اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا اس کے رسپانس میں اپوزیشن کو وہ اسپیس نہیں دیا گیا. لیکن اگر اس کو درست مان لیا جائے تو پرائم منسٹر صاحب کی کچھ دنوں پہلے کی اسپیچ جس میں وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب نے اس کو انڈورس بھی کیا اور یہ کہا بھی کہ آئیں مذاکرات کریں، لیکن آخر کب کرنے ہیں، اس کے جواب میں گورنمنٹ ہمیں خاموش نظر آتی ہے. اب اوبویسلی گورنمنٹ کے رسپانس میں اپوزیشن کو اپنا کوئی تو حکمت عملی بنانی ہوگی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر جہاں پر اب وہاں کا بجٹ پیش ہونا ہے اس میں آفریدی صاحب کو کوئی بہت اچھی ایٹماسفیئر نہیں مل رہی ہے. ایک طرف ناراض اراکین ہیں جن کے ایشوز ایڈریس نہیں ہو سکے ہیں، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا مسئلہ بھی یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ لوگ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو پرفارمنس. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس ایک صوبے میں جہاں میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہے کہ لگاتار 3 مرتبہ PTI کی گورنمنٹ آئی ہے، لیکن اگر مسائل ہو رہے ہیں تو ان مسائل کو بھرپور طریقے سے ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر اون عباس بپی صاحب. اون صاحب سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن پہلے ایک مختصر کامنٹ بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ سینٹ اور پارلیمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں اس دن بھی پارلیمنٹ میں کافی ہنگامہ ہوا، لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ سینٹ میں شاید وہ چیز نہیں ہوتی، نہ اس طرح کا ایک لاٹ ہوتی ہے پولیٹیشنز کی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی خاص چوائس نہیں ہے اور اپوزیشن بھی صحیح معنوں میں اپوزیشن کے طور پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہے کہ یہ چیزیں آپ غلط کر رہے ہیں بجٹ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو سینٹ ہے اس پہ تھوڑا انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جتنا بجٹ ہوتا ہے وہ نارمل نیشنل اسمبلی ہی پیش ہوتا ہے. سینٹ میں صرف ایک کاغذ لے ہوتا ہے پہلے دن جب نیشنل اسمبلی پیش ہوتا ہے، اور 1 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد وہ اجلاس مؤخر ہو جاتا ہے، ایڈجرن ہو جاتا ہے. پھر 3 دن کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں صرف تقریر ہوتی ہے، اور جب تقریر 70-80 لوگ ہو جاتے ہیں اس میں ریکمنڈیشن سینٹ کی اسٹینڈنگ فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی تھی جس میں موجود نہیں ہے، اور پھر آج جیسے انہوں نے ہمارا اجلاس پروروگ کر دیا اور ختم ہو جاتا ہے جس میں فائنانس منسٹر لاسٹ بھی. کوئی زیادہ ایکٹیویٹی ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے. جہاں تک ہے کہ حکومت کے پاس چوائسز کیا تھی، یس
اکنامکلی اسپیکنگ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. بجٹ میں اگر دیکھا جائے تو عوام کے لیے تو بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے صرف نمبرز کو فجنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب اتنا ڈیفینس کے لیے ہو گیا اور اتنا باقی قرضوں کے لیے اتنا بقایا بچا. لیکن کچھ چیزیں ایسی جو پرائرٹیز طے کر رہی تھی وہ پرائرٹیز نہیں طے کر. فار ایگزامپل آپ نے آسٹیرٹی کی بات کی تھی نا, اب اگر آپ نے میری اسپیچ دیکھی تو میں نے اس میں آسٹیرٹی کی بات کی تھی. پچھلے سال 970 ارب تھا, آپ نے 1020 ارب روپے کر دی, یعنی 1 خرب سے اپنا ایکسپینس بڑھا دیا. سو پرائرٹیز کی بات ہے نا. ایف ای ڈی آپ نے کریڈٹ کارڈ پہ, اب کریڈٹ کارڈ کون استعمال کرتا ہے؟ ایک امیر آدمی, میرے پاس کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہے, شاید یہاں پہ ہمارے بہت سے دوست نہیں, اس نے ایف ای ڈی ختم کر دی. فارن ٹریول پہ بزنس جو کلاس میں 15 لاکھ کی ٹکٹ لیتا ہے اس پہ آپ نے 1.5 لاکھ ایف ای ڈی ختم کر دیا, لیکن آپ نے 116 کی لیوی کر. سو دیٹس پرائرٹیز نا. آپ دیکھیں ویری فرینکلی, اب میں گورنمنٹ جاب کا دیکھ رہا تھا, جی او آر میں ڈیفینس لاہور میں ڈی جی او آر میں 20 کروڑ کے لیے بابوں کے لیے گھر بن رہے ہیں. اب سرکاری افسر کے لیے 20 کروڑ کا بنگلہ کوئی سینس بنتا ہے؟ تو اب جب 11 ارب کے جہاز لیں گے, 20 کروڑ کا بابو کے لیے بنگلہ بنائیں, تو لوگ بڑی گاڑی سے ہونڈا کرولا سے ٹویوٹا سے آلٹو سے ای وی بائک تک آ چکے ہیں, یا ایک کنال کے گھر سے کرائے کے, تو وہ آپ سے نفرت کریں. اس میں چھوڑیں الیکٹرانک جو وہیکلز ہیں اس کے اوپر اور مزید ٹیکسز بڑھا دیے, جس کے اوپر گورنمنٹ کی وجہ سے جو لوگ جا رہے ہیں اس کو بھی آپ سنپ کر رہے ہیں. اچھا یہ تو چیز صحیح ہے کہ چوائس کوئی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی, اور پھر ہر چیز کا ملبہ وہ آئی ایم ایف کے اوپر بھی ڈال رہے ہیں. لیکن اگر ان کمپیریزن میں بجٹ سے متعلق ایک اور سوال کر لوں کہ کے پی میں بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں. آفریدی صاحب کے اوپر گورننس, ایڈمنسٹریشن, یہ تمام چیزوں کا پریشر تو ہے. پھر لوگ اب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے چلیں کچھ تو کیا تھا, کرٹیکل فیز میں تھے وہ زمانے میں, بہت آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے, لیکن کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا تھا. تیسری مرتبہ مطلب پی ٹی آئی کو وہاں اپرچونٹی ملی ہے, تو اس موقع کو کیوں آفریدی صاحب ضائع کر رہے ہیں؟ اٹ از ایز سمپل کہ کوئی آپ کو کہ آپ تو ٹھیک ہے اور آپ کے جو ساتھ جو دوست ہے یا آپ کے جو بھائی بندہ ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ایز سمپل. اس میں الٹیمیٹلی اس کو ڈسکریڈٹ ہی آپ کو ڈسکریڈٹ نہیں, لیکن کیوں نہیں کر پا رہے؟ ٹیم اچھی نہیں ہے. جب علی امین تھے اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ علی امین کو بالکل نہیں کرنا. جب وہ چلا گیا سہیل, اب جی علی امین اچھا ہے. آئی کین ایشور یو, اللہ نہ کرے کہ سہیل کے ساتھ کچھ ہو گیا کہ سہیل بہت اچھا تھا فلاں. یہ بیسیکلی اس گورنمنٹ کو ڈیسٹیبل کرنے کی ایک پالیسی ہے. ورنہ ایشو کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا اکنامک ایشو ہوتا ہے, اور وہ اکنامک دیکھیں سہیل آفریدی جس صوبے میں بیٹھا ہے کوئی عام صوبہ نہیں ہے, وہاں ٹیررزم کے ایشوز ہیں. آپ کے پنجاب میں ٹیررزم ایشو نہیں ہے, اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے, وہ ایک ایشو موجود ہے. اس کے ساتھ مرج ڈسٹرکٹس کا ایشو تھا جس پہ این ایف سی وارڈ پہ بیچارہ پٹتا رہ گیا, وہ ایشو موجود ہے. اس کی ایکسیس, اس کی لیڈرشپ تک محدود ہے, جو کہ ایک ایشو ہے. یعنی اب این ایف سی کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ جو ڈیفنس کے لیے نہیں, ڈیفنس کے حوالے سے ایک بڑا ایشو بنایا کہ جناب پیسے دیں. شہباز شریف صاحب مراد علی شاہ کے پاس گئے تھے کہ تم اس طرح کرو کہ 250 ارب سندھ کے بجٹ میں سے ڈیولپمنٹ سے کاٹ کے ہمیں دے دو, کے لیے دینے. They went to آصف علی زرداری, they went to بلاول بھٹو زرداری. تو کیا ہمارے اینڈ پہ فیصلہ سہیل آفریدی کرے گا؟ نہیں, الٹیمیٹلی فیصلہ لیڈرشپ نے عمران خان کو نہیں ملنے دینا. سہیل تم فیصلہ کرو کہ 250 ارب کے پی کیا ہمیں دو گے. یہ وہ جو ٹربلز ہیں جو ہماری پروونس کے جو لوگ ہیں اس کو کریٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر ایک میتھ کریٹ کریں گے 40 لوگ ہمارے خلاف. وہ لوگ جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار میرے سہیل سے اختلاف ہے بیکاز میرا فون نہیں اٹھاتا یا میرے پاس ڈیولپمنٹ بھیجی. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں ووٹ دوں تمہاری حکومت گر جائے. دے کانٹ ڈو اٹ. مطلب الٹیمیٹلی وہ مینڈیٹ ان لوگوں کے پاس عمران خان کا, اور اگر اس مینڈیٹ میں کوئی ایسی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ گر جاتی ہے, خدا نہ کرے, ڈو یو تھنک کہ دے ول فیس دے ول فیل دی میوزک فار اٹ. خان کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. یہ تو بالکل سو اٹس جسٹ ا میتھ کہ ایسا کچھ ہے, ایسا کچھ نہیں وہاں. اچھا یہ تو کریکٹ ہے آپ کی بات کہ جو ووٹ ہے وہ بانی چیئرمین کے نام پر ہی ہے. لیکن سر ابھی کی سچویشن دیکھیں تو جس طرح بڑا بیرسٹر گوڈ صاحب بھی اس بات پہ فورس کر رہے ہیں کہ جی ملاقات ہونے دینی چاہیے. آفریدی صاحب بجٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا کچھ ناراض اراکین بھی ہیں. آئی نو کہ آپ کے پی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک اوور آل سچویشن کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ناراض اراکین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی سے اختلاف نہیں ہے لیکن کچھ انتظامی ایشو سے ہے. تو آپ کے خیال میں ان کو کتنا ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ہوگی, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وہاں 2/3 میجورٹی ہے. ابھی اگر ہم دیکھا ہو تو جنید اکبر صاحب نے کمیٹی بنائی تھی جس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے, بیرسٹر گوہر بھی تھے. وہ کہہ رہے تھے آئی تھنک ہم کمیٹی سے نہیں ملنا چاہ رہے, کچھ اس طرح کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم کمیٹی سے ملیں, مطلب اس کو ہائپ نہیں دینا چاہ رہے تھے. دے تھاٹ کہ 7 لوگ آ کے ہم سے ملیں اور کل کوئی میسج چلا جائے کہ ہم ناراض ہیں اور سہیل آفریدی کو گرانا چاہ رہے ہیں اس لیے کمیٹی سے. سو دے تھاٹ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ایشوز بہت چھوٹے ہیں. تو انہوں نے گوہر صاحب سے بات کر لی تھی, کچھ نے اسد کیسر سے بات کر لی تھی. اب لوگوں کے وہاں لوکل ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ مجھے شاید میں اس سے بات نہیں کروں گا. میں نے جیسے پہلے کہا کوئی بھی شخص جو عمران خان کا ووٹ لے کے آئے فرام می ٹو اینی ممبر آف دا پروونشل اسمبلی, اگر میرے ذاتی اختلاف کی وجہ سے میری کسی گورنمنٹ کو یا میری پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے تو آئی ایم نو لوئل ٹو عمران خان. اینڈ آئی کین ایشور یو دیٹ کہ کوئی ممبر آف دا پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا میں اس حد تک نہیں جائے گا کہ گورنمنٹ گر جائے. بجٹ کے اوپر جو ایک میتھ ہے کہ جی ووٹ نہیں دیں گے اور حکومت گرنے والی ہے, میں آپ کو لکھ دوں ایک رکن بھی کوئی
ایسا نہیں ہے جو بجٹ کے اوپر کہے کہ جی میں سہیل افریدی کو ووٹ. اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ سہیل تم پریشر بلڈ کرو, جاؤ خان سے ملو, سہیل پریشر بلڈ کرو اور خان کو لے کے ہسپتال تک لے آؤ. اس حد تک تو وہ کہہ رہے ہوں گے یار تھوڑا سا سٹانس اور لے لو, لیکن یہ کہ جی اگر تم کامیاب نہیں ہوتے اور تمہیں ووٹ نہیں دیں گے تاکہ حکومت گر جائے گا. اچھا ویسے ان کے خلاف وارنٹ تو آئی تھنک آج بھی نکلے ہیں میرا خیال ہے, لیکن آئی تھنک ان وارنٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے ان کو بھی. لیکن آپ کے خیال میں اس وقت کی جو ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ایک قومی حکومت کی ڈیمانڈ کر رہی ہے, آپ لوگوں کی ہی ایکس کولیگز ہیں, آپ لوگ کتنا ان کو پچھلے کئی ماہ سے وہ بڑے مشورے بھی دیتے رہے ہیں, فواد چودھری صاحب وغیرہ, اور کچھ چیزیں ان کی ٹھیک بھی تھی, جسٹیفائڈ بھی تھی, آئی تھنک انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہیں, لیکن ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ پی ٹی آئی مین اسٹریم پولیٹکس میں کسی طرح واپس آ جائے سائڈ لائن ہونے کے بجائے. آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ لوگ بھی ٹیم کا حصہ ہوں؟ اچھا نہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو اچک زئی صاحب نے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے خود بھی اعلان کیا تھا, انہوں نے گورنمنٹ کو آفر کی تھی کہ آؤ نیشنل گورنمنٹ بناؤ, آلدو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ بناؤ, لیکن انہوں نے کہا تھا مجھے عمران خان سے بھی ملوا دو تاکہ یہ اس پہ کنسنسس. دیکھیں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورس گراؤنڈ کے اوپر وہ پی ٹی آئی ہے. وہ عمران خان ایک برانڈ ہے پڑا, مانے نہ مانے فارم 47 کے اوپر ہم لاکھ ان کے لیے تعویلیں کریں, یہ کہیں جی نہیں ہم تو بڑے حقیقی طور پہ پارلیمنٹ میں آئے. ایوری بڈی نوز کہ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا تھا اور کس کو اٹھا کے بنایا گیا. سو جو گراؤنڈ کی بڑی پولیٹیکل فورس ہے, اگر آپ کسی ٹائم پہ نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی نیشنل گورنمنٹ ہے جو عمران خان کے بغیر بن سکتی ہے؟ اور اس کا فیصلہ نہ اچک زئی صاحب, نہ علامہ صاحب, نہ اون بپی, کوئی بھی نہیں کر سکتا ہم میں سے. اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی عمران خان نے کرنا ہے. کیا پاکستان کے لیے تحریک انصاف کے لیے ضروری ہے وہ نیشنل گورنمنٹ کا پارٹ بنے؟ سو کچھ چیزیں میرے جو جتنے دوست ہیں ان کی بڑی زبردست ہیں, اور مطلب دیکھیں جو چیز سینٹی کہیں سے بھی آنی چاہیے اس کو انڈورس کرنے میں, اس کو امبریس کرنے میں کون سا بڑا ایشو ہے. سو ہمارا کس کو اختلاف نہیں ہے, وی ریئلی وانٹڈ. لیکن گورنمنٹ جو ہے نا, اب رانا ثناء اللہ نے ہمیں سینٹ پہ کہا تھا کہ جی آپ اس طرح کریں, کمیٹی بناتے ہیں, آپ شہباز شریف صاحب سے وہاں کے مل لیں, اور اس میں کوئی ٹی او آرز نہیں ہوں گے, اور اس پہ سب سے پہلے ٹی او آر بے شک عمران خان کی صحت رکھ لیں. اس کے بعد 10 دفعہ اچک زئی صاحب کہہ دیں گے ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں, وینیو پہ ایشو بن گیا. نہیں جی وینیو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے پی ایم آفس ملنے ہیں, پی ایم ہاؤس. اب جب آپ کہتے ہیں کوئی ٹی او آر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, تو پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے میرے دفتر آئے. یہ کون سا ٹی او آر ہے؟ مطلب آپ کہنا چاہتے آپ آئے, اس پہ اچک زئی اور علامہ صاحب نے دونوں نے کہا کہ یار اس طرح کریں, آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں, اس میں کانسٹیٹیوشن روم بنا ہوا ہے, وہاں بیٹھ کے بات کر لیتے. پارلیمان تو سب کے لیے ہے بڑا, یہاں پہ ڈینائل. پرائم منسٹر صاحب خود بھی تو پارلیمنٹ آتے ہیں. اگر اتنا ریاست ماں ہے, حکومت بڑا دل کرے, اگر آپ واقعی چلتے ہیں کہ پاکستان سے, اور جس قسم کا بجٹ آپ نے دیا ہے نا, اگر یہ حالات رہے, اللہ معاف کرے, آپ سے 1 سال سے اوپر زیادہ چلنا نہیں ہے. اچھا ایک آخری سوال سر, وقت تھوڑا سا محدود بھی ہے, کیونکہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ابھی ریسنٹلی ہوئے اور وہاں پر پی ٹی آئی کی سپورٹ سے 2 وہاں پر آزاد کینڈیڈیٹس ہیں. بڑا سرپرائزنگ ہے, ویسے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگنور ہی کرتی ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو, لیکن وہاں پر گورنمنٹ بنانے کے لیے وہ آئی پی پی کو اگنور کر کے پی ٹی آئی کی طرف جا رہی ہے. آپ لوگوں نے کوئی ابھی رسپانس نہیں دیا ان کو؟ گلگت میں جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے, ہمارے ساتھ کیمپین کے حوالے سے, ہمارے کینڈیڈیٹس کے حوالے, ہمارے نشان کے حوالے سے. گلگت ڈیموکریٹک فرنٹ جیسی پارٹی ڈھونڈ لی کہ سارے میک نشان پہ, اس پارٹی کو بھی سسپینڈ کرا دیا. ایوری بڈی نوز کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اب وہ 2 یا 3 اراکین جو ہمارے اس کے اوپر بنے, وہ بیچارے سب کے لیے انٹرسٹ بنا رہے ہیں. یہ جو معذرت کے ساتھ میں لفظ مال کریں, یہ جو بندر بانٹ ہے نا, اس کا جو سب سے بڑا فارمولہ ہوتا ہے, کوئی کسی کے شیئر پہ ہاتھ نہیں رکھتے, بڑے والا چھوٹے کا لے جاتا ہے, چھوٹا بڑے کا لے. اب یہ 4 لوگوں کا آئی پی پی میں جانا کسی کی سینس نہیں ہے. اگر وہ 4 لوگ اتنے زیادہ شدت پسند قسم میں حکومت میں جانا چاہتے تو پیپلز پارٹی وڈ ہیو بین دی فرسٹ چوائس, پریزیوملی دے ڈڈ ناٹ. اب وہ 4 لوگ ہمیشہ جو ہے نا وزن میں رہیں گے, جس کے پلڑے میں جائیں گے. جب کبھی جو حکومت میں بیٹھا ہے وہ تھوڑا بولے گا, وہ 4 لوگ اٹھ کے فوراً, ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے نا, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف پی ٹی آئی کے 2 وہ 4 لوگ کلمہ حق کے لیے ہمیشہ جو ہے نا سر بلند رہیں گے. جب کسی نے گزارا چون چاں کرنے کی کوشش کی, وہ فوراً لمبردار نکلیں گے, اس حکومت گرا دیں گے. ایوری بڈی نوز کہ وہ 4 لوگ کیسے کہاں کدھر جائیں گے. سو پیپلز پارٹی ان کی خاموشی کا جو مین ایلیمنٹ ہے نا اس پوری این ایف سی ایوارڈ میں خاص طور پہ وہ جی بی تھا. ان کو پہلے کرایا گیا جی بی تمہیں دیں گے. اب میری آزاد کشمیر بھی آ رہا ہے, I have an understanding, I might be wrong, ان کو شاید یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے آزاد جموں کشمیر بھی شاید حکومت بنا دی جائے. اگر کشمیر کے حالات ٹھیک ہوئے, الیکشن ہو جاتا ہے, تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ 250 ارب روپیہ آپ نے ڈیفینس کے لیے سرنڈر کیا ہے, اور این ایف سی والے اور 28ویں ترمیم پہ اگر کہیں پہ وہ سیٹل کرتے ہیں تو اے جی کی بھی رہے. سو پیپلز پارٹی دونوں الگ الگ پاکستان کی سب سے بڑی منافق سیاست جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی ایم این ایز اور سینیٹرز تھے, سب نے بجٹ کے خلاف تقریر. ایک ایسا بندہ نہیں تھا جس نے کہا بجٹ اچھا ہے, لیکن سب سے پہلے جب بجٹ کے اوپر ووٹنگ ہوگی, سب سے پہلے ہاتھ پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور سینیٹرز کر دیں گے کہ جی آئے ہم اس کو. دس از اے وے پیپلز پارٹی آپریٹس. دے نو ہاؤ ٹو پلے. ان کو سیاست میں رہنا ہے, ان کو حکومت میں رہنا ہے, ان کو ہمیشہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے ساتھ رہنا ہے. دے نو ان کی کانسٹیٹوئنسی کون سا ہے, دے نو ہاؤ ٹو پلے اباؤٹ اٹ. اب اس پوری گیم میں انہوں نے این ایف سی بچا دیا. اب این ایف سی میں کیا بچا ہے, صوبوں کا حصہ. صوبوں کے حصے میں کیا بچا, ڈیولپمنٹ فنڈ. ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے کیا ہے, اٹس آل اباؤٹ
पैसा, इट्स ऑल अबाउट द मनी. पीपल्स पार्टी हैज दिस थिंग कि वो हर जगह के ऊपर बार्गेन करके हुकूमत भी ले लेती है और आखिर में थोड़ा सा मामला दूसरे पे. बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर औरम साहब. माशाल्लाह इनकी स्पीड को कॉम्पीट करना मुश्किल है, लेकिन बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा कार्ड प्ले करती है और मुस्लिम लीग नून भी हैरान रह जाती है कि उनके साथ हुआ क्या है. एक छोटे से वक्फे के बाद जहाँ PTI की नुमाइंदगी ये कर रहे थे, वहीं जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उस हवाले से भी बात करेंगे और इसके अलावा ईरान और अमेरिका के हवाले से जो माहिदा तय पा रहा है इस पर भी तफसीली बात करेंगे इन दोनों सेगमेंट्स में एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. जिस तरह आज तवक्को ये की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे और इस पूरे माहिदे को हतमी शक्ल 19 जून को दी जानी थी, लेकिन वक्त से बहुत पहले ही न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका की तरफ से भी दोनों जो फरीक़ैन हैं वो दस्तखत इलेक्ट्रॉनिकली कर चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस पे बतौर सालिस इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत कर दिए हैं. लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आई हैं. ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और एक दूसरे को मुबारकबादें भी एक्सचेंज हुई हैं. बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि शायद ये डेवलपमेंट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हो चुका है तो शायद इकट्ठे होने की अभी फौरी तौर पर कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है. लेकिन खैर जो भी हो, ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है और पाकिस्तान का इसमें जो किरदार है वो भी किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. इसी के ऊपर ज़रा बात करेंगे हम और बात करने के लिए मेरे साथ साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब. सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया. सर चीज़ें तो बहुत सी तब्दील हो रही हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि होने दस्तखत 19 जून को थे, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों ने ही कबल अज़ वक्त दस्तखत कर दिए. इसका मतलब यह है कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स थे उसके ऊपर दोनों ही एग्री हो चुके हैं और फौरी तौर पर ये नाफिजुल अमल भी हो जाएगा. तो आप क्या समझते हैं कि दोनों फरीक़ैन किस हद तक मुतमईन है इस एग्रीमेंट से? देखिए, मैं बताऊं, सबसे पहली बात आप थोड़ा सा देखिए कि डोमेस्टिक कंपल्शंस क्या हैं. ईरान के अंदर अगर आप देखें तो 40 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं. 40 साल से ये लोग जो वहाँ पर ईरान के हैं, बड़े आपको पता है तालीम याफ्ता लोग हैं. 92% उनकी लिटरेसी रेट है, साइंस है, एजुकेशन है, हर जगह पर उनकी वो बहुत आगे निकल चुके हैं. लेकिन ना वो बाहर जा सकते हैं, ना वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ना वो बिजनेस कर सकते हैं. तो ये उनके लिए बड़ा जुल्म है. और इनका जो पैसे इन्होंने बाहर रखे हुए थे, गवर्नमेंट ने इन गल्फ कंट्रीज में रखे हुए थे, वो फ्रीज हुए में. अभी देखें तो यूएई ने कोई $2 बिलियन इनको दे दिए ईरान को, जो उनके अपने थे, जो सैंक्शंस की वजह से फ्रीज हुए थे. तो जो अंदर डोमेस्टिक जो लोग हैं, ईरानी लोग हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के साथ यहाँ तक तो हैं कि जी ये जंग है ये, लेकिन वो चाहते हैं कि जी ये जंग बंद हो और हमारी गवर्नमेंट जो ईरान ने जो कुछ प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया. जो देखे ना कॉन्फ्लिक्ट हुआ अमेरिका के साथ भी और इसराइल के साथ भी, उसमें प्रूव कर दिया कि जी आप ईरान को धमका के, डरा के और फिर जो कॉन्फ्लिक्ट में जीत नहीं सके. तो उनकी अब कौम कहती है जी इनफ इज इनफ. आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल को भी कहा था कि इनफ इज इनफ. अब आप अमेरिका की तरफ आ जाए, वहां पर भी जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो वहां पर लोगों की जो पेंशन्स हैं, हेल्थ केयर है, वो चीजें और इन्फ्लेशन है, ये हैं प्रायोरिटीज अमेरिकन कौम की. मैं अभी भी CNN देख रहा था कि गैस के प्राइस ऊपर गई नीचे गई है. नहीं, लेकिन तो कियानी साहब बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर ये जो अभी इनिशियली कुछ पॉइंट्स सर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ईरान ने कमिटमेंट किया था कि जी आप जब तक दस्तखत ना हो मुआहिदा बाहर नहीं आना चाहिए, तो इसमें जो जौहरी प्रोग्राम महदूद करने की बात है वो तो कहीं उसका जिक्र नहीं है. और उनके जो तर्जुमान हैं उनकी वजारत ख़ारजा की ईरान की, वो भी यही कह रहे हैं कि हम जौहरी प्रोग्राम को कहीं और शिफ्ट नहीं करेंगे, जौहरी मवाद को कम कर सकते हैं लेकिन कहीं और शिफ्ट नहीं करेंगे. तो आपके ख्याल में तो अमेरिका की तो अव्वलीन डिमांड्स में से यही बात थी, इस पर कैसे अमेरिका पीछे हट सकता है? कि मैं आपको बताऊं, अभी इसराइल की मैं खबरें देख रहा था CNN पे. वहां पर बड़ी, क्योंकि इलेक्शंस होने वाली हैं इसराइल के अंदर, तो वहां पर जो अपोजिशन है वो उसका फायदा उठा रही है. वो तो कहती है जी ये, और वो कहती है कि अच्छा ये वैसे भी ये हमारे खिलाफ जा रहा है, ये जो एग्रीमेंट है, और स्पेशली इसके अंदर अगर लेबनान का जिक्र है फिर तो हमारे बिल्कुल खिलाफ है, जो हमने हिजबुल्लाह को मारना है. इस पर अमेरिका के अंदर कंसेंसस अभी है कि वो लेबनान पर हमला ना करे. ठीक है जी. ये मैं आपको बता दूं, अभी अमेरिका और ईरान, मैं आपको इस वक्त बता दूं, एक पेज पर हैं एज फार एज कि जी वॉर नहीं होनी चाहिए, इनफ इज इनफ, कॉन्फ्लिक्ट जहां पर रुक गया वहां रुक गया. अब आप देखें कि इसके अंदर पाकिस्तान का अब जो ये एग्रीमेंट हुई है ना, आपको कह रहे हैं कि जी ये पहले कर दिया, ये नेचुरली स्पीकिंग बिहाइंड द सीन जितनी डिप्लोमेसी में काम होता है पाकिस्तान ने किया है, पब्लिक नहीं किया जाता.
یہ دونوں کے اگریمنٹ سے ہی اپنی پبلک ہوئی یہ چیزیں. ایران تو آپ کو پتا ہونا چاہیے خمینی کے وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے. لیکن دیکھیں یاد رکھیں کہ ڈومیسٹک پریشر بھی تو ہے نا, وہ بھی تو لوگ نہیں چاہتے کہ بالکل گھٹنے ٹیک دیں, وہ کہیں جی کہ ہاں جی امریکہ نے کہا کہ ہمیں دے دیں, یہ کر دیں. جو سویلین یوز ہے نیوکلیر انرجی کی, اس میں میڈیکل بھی ہے, یہ پاور کا بھی ہے. دیکھیں نا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے نیوکلیر اس کی بنانے کی جبکہ آپ کے پاس آئل ہے. نہیں لیکن سر پیسوں کی تو ضرورت ہے نا. یہ جو $300 ارب کی پہلے بات ہوئی, پہلے تو امریکہ نے رد کر دیا, لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر صحیح طریقے سے ہمارے ساتھ چلے تو پھر یہ $300 ارب کی بھی جو ہے آگے چل کر کہیں نہ کہیں ہم اس میں مدد کر سکتے ہیں. تو اب یہ کیا سمجھا جائے کہ اگر اتنی بڑی رقم مل جاتی ہے ایران کو تو پھر آپ اگلے 5-10 سال میں پھر ایران کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ایران کوئی دیکھیں کہتے ہیں نا یہ کوئی اس قسم کا ملک نہیں جس کو آپ کچھ کریں. ٹھیک ہے, امریکہ نے اسرائیل نے پوری کوشش کی, گلف کنٹریز بھی شامل تھیں. یہ پروو ہوا کہ جی ایران کینٹ بی پشڈ اراؤنڈ. ٹھیک ہے جی, لیکن ایک ساتھ وہ بھی ہے کہ وہ بھی کوئی نہیں چاہتا کہ جی ساری عمر کے لیے جنگ جاری رکھے. ٹھیک ہے, اب جو لیڈرشپ آئی ہے میں اب سمجھتا ہوں کہ بہت کلیور ہے اور بہت آگے سوچنے والی ہے, اپنے قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ایران بھی ایک کمیونٹی آف نیشنز کے اندر دوبارہ واپس آئے. ساری عمر تو جنگ کوئی نہیں لڑ سکتا نا جی, یہ تو کوئی ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اب انہوں نے اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایگریمنٹ جو پبلک کیا گیا ہے جی یہ بالکل ان کی امریکہ اور ایران کی بیہائنڈ دا سینز پاکستان کا جو امپورٹنٹ رول ہے یہ ان کی کنسنسس سے کیا گیا. اچھا لیکن کیانی صاحب سر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چاہیں گے کہ آپ کی تجربے سے ہم اس کا فائدہ بھی اٹھائیں. سر کتنا ضروری ہوگا کہ پاکستان یہ جو اگلے 60 دن ہوں گے جس میں انہوں نے بات چیت کرنی ہے اس پہ بھی نظر رکھے, کیونکہ سپوائلرز تو اپنی جگہ موجود ہیں اسرائیل کا جیسے آپ نے حوالہ دیا, تو کہیں پر بھی مذاکرات تو ڈیریل ہو سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے کانسٹنٹ اپنی ایک اس کے اوپر چیک رکھنا کتنا ضروری ہوگا؟ اگر آپ نے کل کا پڑھا ہو کہ وزیر خارجہ چین نے ہمارے وزیر خارجہ کو فون کیا, انہوں نے کہا کہ اصل چیلنج تو اب ہوگا یہ جو 60 دن ہوں گے جن کے اندر ہمیں کام کرنا پڑے گا. میں دیکھیں ڈیریل کرنے کے لیے تو جسے کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم تو اسرائیل ہے شروع سے, اور بھی ہیں ممالک, یہ بتا دوں آپ کو, جن کو سٹمک نہیں کرتا کہ جی ایران سینکشن سے نکل جائے. میں بتا رہا ہوں آپ بہت سارے ممالک ہیں, لیکن یہ جو یورپین کنٹریز جو چاہتی ہیں کہ جی یہ جو بزنس کرنا چاہتی ہیں ایران کے ساتھ, پھر ہارموز کو یوز کرنا چاہتی ہیں فار شپنگ, ان کی بڑی ضروری ہے, آئل ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, وہ تو چاہتے ہی نہیں. وہ تو ڈے ون سے کہتے ہیں کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم چاہتے نہیں ہے. تو وہ تو کیونکہ دیکھیے وہاں پر جو پبلک اوپینین ہے ان ملکوں کے اندر, وہ ڈیموکریٹک الیکٹڈ کنٹریز, ان کے تو پرائرٹیز میں ہے ہی نہیں کہ جی ایران کے خلاف یہ کر دیں وہ کر دیں. وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے, کیونکہ دیکھیں انفلیشن سب سے بڑا خطرہ ہے ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر لوگوں کو, ایک گورنمنٹس کو. وہ تو نہیں چاہیں گے. اب وہ چاہیں گے جی کہ اب یہ ہو گیا, امریکہ اور ایران ایک پیج پر ہیں کہ جی جنگ نہیں ہونی, تو یہ ایلیفنٹ ان دا روم کون کریں گے؟ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑے ڈیفیکلٹ چیلنجنگ لیڈر ہے, اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب یہ جنگ نہیں ہونی, کانفلکٹ نہیں ہونا. اور اس کے لیے اب پھر دیکھیے جب یہ جنگ رک گئی ہے نا, اب یہ جو ڈاکومنٹس ہیں, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہاں جب جائیں گے تو ڈاکومنٹس ایکسچینج کر لیں گے, سائن تو ہوئے تھے ان کے ریپرزینٹیو, تو وہ نہیں ہو رہا. آپ نے ٹھیک ہے, اس پر ہمیں کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب, سابق سفیر ہمارے ساتھ تھے. اور پاکستان کے لیے ایک سنہرا موقع ضرور ہے, لیکن اس پورے خطے میں اس معاہدے کے بعد ایک بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے اگر 60 دن میں ایک مسودہ تیار ہو جائے اور ایک مجوزہ معاہدہ ایسا ہو جس کے اوپر دونوں ممالک کا کنسنسس ہو, جس میں مستقل جنگ بندی کے ساتھ دیگر شرائط بھی شامل ہوں. یقیناً امریکہ اور ایران دونوں کے لیے یہ ایک بڑا ریلیف ثابت ہو سکتا ہے. ایک مختصر بریک کے بعد ہم دوبارہ کچھ سیاسی گفتگو کرنے جا رہے ہیں. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی پچھلے کچھ دنوں سے بڑی پرو ایکٹیولی پریس کانفرنسز کر رہی ہے اور ایک نیشنل گورنمنٹ کا آئیڈیا فلوٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی اپنی کوئی طریقہ کار اور جو حکمت عملی ہے اس میں تبدیلی لانا چاہتی ہے, وہیں پچھلے کچھ دنوں سے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی ہمیں بڑی پرو ایکٹیو نظر آ رہی ہے. ایک طرف جو پاکستان کے کور امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بات کر رہی ہے, اور دوسرا حکومت کیسے چلنی چاہیے اس کے اوپر بھی اپنا تبصرہ کر رہی ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ سے فعال ہو, لیکن اس کو فعال کرنے کے لیے جو مشورے دیے جا رہے ہیں
وہ اپوزیشن کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہے ہیں یا ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے ہی ایک رکن ہے محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سان بھی ہیں, انہی سے بات کرتے ہیں. گزشتہ چند دنوں سے جو پریس بریفنگز ہو رہی ہیں اس میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے رہے. محمود مولوی صاحب, سر آپ کے وقت کا شکریہ. یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے بیک ٹو بیک 2-3 ہم نے بریفنگ سنی ہے سر, اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ ایک ایسی نیشنل قسم کی گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں سب کا انپٹ ہو. لیکن سر جو فارمولا آپ لوگ دے رہے ہیں اس میں اس گورنمنٹ کا مستعفی ہونا اور ایک قومی حکومت کا بنایا جانا, یہ کتنا آپ کو پریکٹیکل لگ رہا ہے پاکستان کے سیاسی سسٹم میں, جو کیونکہ یہ آئیڈیا تو بیسیکلی آپ لوگوں کا ہے. دیکھیں یہ آئیڈیا ہم نے دیا اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں نا, یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک میں کسی بھی جگہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں, نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے, کے پی کے اسمبلی میں اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے, سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا رول جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے, وہ آپس میں لڑ کے ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہو رہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ اپوزیشن ہے کہاں, اور بنا اپوزیشن کے جب حکومتیں چلتی ہیں تو اس کا تو حال یہی ہوگا نا. دیکھیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا, ہم یہی کہہ رہے ہیں اپوزیشن, دیکھیں نا ایم کیو ایم نے ابھی کیا مطالبہ کیا ہے کہ جی ہمیں گورنر دے دیا جائے, ہم بجٹ سائن کر لیں گے. مطلب وہ عوام کی بات نہیں کر رہے کہ مہنگائی ہو گئی یا چیزوں کو کم کریں یا جو ہے لا اینڈ آرڈر صحیح کریں یا کراچی کے ایشوز کو سالو کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں گورنر دے دیں, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ منسٹری دے دیں. اگر اس قسم کی پولیٹیکل پارٹیز چلنی ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ اچھا, لیکن محمود مولوی صاحب, سر یہ بات تو درست ہے, لیکن اگر آپ یہ ایسا کرتے بھی ہیں تو آپ کے خیال میں نیشنل گورنمنٹ کیسے بن سکے گی؟ پی ٹی آئی نون لیگ سے بات کرنا نہیں چاہتی, پیپلز پارٹی بحالت مجبوری نون لیگ کے ساتھ ہے, نون لیگ 2024 میں سر خود حکومت نہیں لینا چاہ رہی تھی. تو آپ کے خیال میں نیشنل گورنمنٹ کے لیے سب ساتھ بیٹھنے کوئی تیار نہیں ہے؟ پرائم منسٹر صاحب ابھی اس دن بھی فرما رہے تھے کہ جی آئیں مذاکرات کرتے ہیں, لیکن بیرسٹر گور صاحب نے کہا بتائیں کب شروع کرنے ہیں, تو کوئی جواب نہیں آیا گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ تو ایک دوسرے سے بات بھی کرنے کے لیے ولنگ نہیں نظر آتی ہیں تمام پارٹیز. دیکھیں اگر یہ تمام پارٹیز ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور بات نہیں کرے گی تو پھر ہسٹری ریپیٹ ہوگا جو کہ کئی سال پہلے ہوا ہے. پھر ہم 10 سال اور انتظار کریں گے اب پولیٹیکل گورنمنٹ آنے کا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بڑے وثوق سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے پہ صرف تنقید برائے تنقید کرتے رہیں گے اور عوام کا انٹرسٹ ان کے لیے سیکنڈری ہوگا, پرائمری اپنا انٹرسٹ ہوگا, تو all this political system will be rolled back. اچھا, یہ جو سر بیرسٹر گور صاحب اکثر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایک اندرونی سیاسی مفاہمت ہے یہ ہونی چاہیے. مشکل ٹائم پہ جب ایران امریکہ کی بات چیت ہو رہی تھی تو پاکستان کی اپوزیشن کی پارٹیز نے سپورٹ کیا اس وقت, تو وہ کہتے ہیں کہ اب مشکل وقت گزر گیا تو گورنمنٹ اب ہم سے بات نہیں کر رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ کوئی اندرونی سیاسی مفاہمت ایک نئی اسٹریٹجی ہے جس طرح آپ لوگ ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے آئے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں نا, دیکھیں اگر بیرسٹر گوہر صاحب دیکھیں نا یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا صرف بیان دینے سے یہ نہیں ہوتا نا کہ صرف پبلک کو بیان دینے کے لے کے جی ہم بات, دیکھیں ان کو ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا, چیزیں آنا پڑے گا نا. دیکھیں اگر ایک وہ صرف بیان دینے سے کہ جی ہم تیار ہیں, بھائی دیکھیں نا آ کے بات کریں, ان کو بولے, فون کریں, دیکھیں نا آپ کے ذریعے بولے, ایک بیان دے دیا کہ جی ہم تیار ہیں, اس کے بعد خاموشی. دیکھیں نا وہاں پہ بھی تو دیکھیں, آپ مجھے بتائیں نا کہ پی ٹی آئی میں بھی تو آپ انٹرنل پالیٹکس کتنی ہے. دیکھیں نا بیرسٹر گور صاحب اور راجہ صاحب کو علیمہ خان صاحبہ نہیں مانتی, وہ ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. کے پی کے میں علی امین گنڈا پور صاحب اتنا اچھا کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, سہیل صاحب سے تو بہت بہتر تھے, آج یہی کے پی کے عوام کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو فارغ کر دیا گیا, کبھی کچھ کبھی کچھ. تو ایسے تھوڑی حکومتیں چلتی ہے, عوام کا پھر کون خیال رکھے گا؟ اچھا, آخری سوال ایک محمود مولوی صاحب, آپ کے خیال میں سر سلوشن کیا ہے اگر یہ گورنمنٹ اپنے راستے سے مطلب نہیں کلیئر کرتی اپوزیشن کے لیے, تو پھر کہیں نہ کہیں سسٹم کو چلانے کے لیے دونوں طرف سے کچھ جو ہے وہ ایفرٹس تو ہوں گے, لیکن آپ لوگ بھی پچھلے 1 سال سے تقریباً یہی بات کر رہے ہیں کہ آئیں بات چیت کریں, بات چیت ہونی چاہیے,
کچھ کانفرنسز بھی آپ لوگوں نے کی، لیکن بنیادی طور پر پی ٹی آئی نے آپ کے مشوروں پر بھی عمل نہیں کیا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب خود آپ کی اپنی سابقہ پارٹی آپ کی بات نہیں سن رہی تو پھر سر گورنمنٹ کو کیسے کنونس کریں گی، یا پھر دونوں جو فریقین ہیں ان کو پھر کنونس کیسے کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ہم کافی حد تک اب بات کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اس وقت صاحب اختیار لوگ ہم سے انڈیویجولی بات کر رہے ہیں، ان آفیشیلی کافی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اور وہ خود اس چیز کو اگری کر رہے ہیں کہ مزاحمت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، مفاہمت کی ہونی چاہیے۔ وہ بہت سے لوگ خوفزدہ ہیں سوشل میڈیا سے۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ 10 آدمی اٹھا لیں اس میں سے 8 سے 9 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، مزاحمت کی نہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر۔ محمود مولوی صاحب موجود تھے، رہنما قومی ڈائیلاگ کمیٹی، اور پچھلے کچھ دنوں سے تواتر کے ساتھ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو ہی یہ بات کی جا رہی ہے، ایک نئی قومی حکومت کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اپوزیشن سے تو بات کر نہیں رہی ہے۔ بڑا مشکل ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی بھی ریکمنڈیشنز کو وہ انڈرسٹینڈ کرے اور ان کے اوپر غور و غوص کرے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اپوزیشن کے لیے بھی اتنی ہی سپیس موجود ہو جتنی کہ ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔